औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। हिस्से गज़ल अदा जाफ़री, गज़ल नंबर 4। किताब का सफ़ा नंबर है 160, 160। अदा जाफ़री 1924 to 2050, 1924 से 2015। अदा जाफ़री बदायूं में पैदा हुई। ये शायरा हैं। आपकी किताब में 4 गज़लें हैं, 3 शायर हैं। पहले हसरत मोहानी, उसके बाद जिगर मुरादाबादी, तीसरे हैं फ़राक गोरखपुरी। और ये शायरा हैं, ख़ातून शायरा अदा जाफ़री। अदा इनका तख़ल्लुस है, ये तख़ल्लुस की अलामत साइन है। ठीक है। अदा जाफ़री बदायूं में पैदा हुई। वालिद का नाम मौलवी बदरुल हसन था। उनका असल नाम अज़ीज़ जहां है। अज़ीज़ जहां अदा जाफ़री का असल नाम है। अदा तख़ल्लुस इख्तियार किया। वतन की निस्बत से अदा बदेवानी कहलाईं। बदायूं में पैदा हुई, बदेवानी कहलाई, वतन की निस्बत से ताल्लुक़ से। नूरुल हसन जाफ़री से शादी हो गई तो अदा जाफ़री हो गईं। तक़सीम के बाद इनका ख़ानदान पाकिस्तान आ गया। इनमें शेर गोई की उमंग और फ़ितरी सलाहियत मौजूद थी। नज़म निगारी से शायरी की इब्तिदा की, फिर गज़ल कहने लगीं। इब्तिदाई दौर में असर लखनवी से बाद अज़ां, इसके बाद अख्तर शेरानी से इस्लाह ली। अदा जाफ़री की पहली गज़ल रिसाला रुमान में शाया हुई। रिसाला रुमान में अदा की पहली गज़ल शाया हुई। उनकी गैर मामूली शेरी सलाहियतों का एतराफ़ करते हुए अकादमी अदबियात पाकिस्तान इस्लामाबाद ने उन्हें कमाल फ़न एवॉर्ड दिया। गैर मामूली शेरी सलाहियतों के एतराफ़ में अकादमी अदबियात पाकिस्तान इस्लामाबाद ने उन्हें कमाल फ़न एवॉर्ड दिया है। उन्हें अदब में हुस्ने कारकर्दगी का सदारती तमगा भी मिल चुका है। हुस्ने कारकर्दगी पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सदारती तमगा भी मिल चुका है। उनकी गज़लों में तग़ज़्ज़ुल के अनासिर, लतीफ़ एहसासात, एक बेनाम अफ़सुर्दगी और जुदाई की कसक मौजूद है, और यही उनका मख़सूस असलूबे गज़ल गोई है। अदा का जो मख़सूस असलूब है गज़ल कहने का, गज़ल गोई का, उसमें तग़ज़्ज़ुल के अनासिर, लतीफ़ एहसासात, एक बेनाम अफ़सुर्दगी और जुदाई की कसक मौजूद है। इनकी खुद नविश्त, इनकी सवाना हयात, जो इनकी तहरीर है, जो ये नसरी मजमुआ इनकी खुद नविश्त, जो रही सो बेखबर रही के नाम से शाया हो चुकी है। इनके शेरी मजमुओं में शहरे दर्द, मैं साज ढूंढती रही, गज़ाला तुम तो वाकिफ़ हो और साज़े सुखन बहाना है शामिल हैं। इनकी शायरी का कुलियात भी शाया हो चुका है। इनकी निसाब में जो गज़ल शामिल है वो इनके मजमुआ कलाम गज़ाला तुम तो वाकिफ़ हो से गज़ल ये मुंतखब की गई है। सफ़ा नंबर 162 एंड 63, 162 और 163 पर मश्क है। पहला सवाल है, मंदरजा झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात दीजिए। पहला सवाल है, गज़ल के मतला में शायरा किस बात पर नाज़ा हैं? गज़ल के मतला में अदा जाफ़री महबूब की रफ़ाकत पर नाज़ा हैं। मिसरा उसके बाद लिखना है, 2-4 कदम हम भी तेरे साथ चले हैं। और अगर आप चाहें तो पूरा शेर भी दे सकते हैं। ये फ़ख्र तो हासिल है, बुरे हैं कि भले हैं, 2-4 कदम हम भी तेरे साथ चले हैं। इसके बाद सवाल नंबर 2 है, दिल के कंवल और चरागों में क्या बुनियादी फ़र्क बताया गया है? दिल के कंवल से शायरा की मुराद नफ्स की ख्वाहिशें हैं, तमन्नाएं, आरज़ुएं, ख्वाब हैं। दिल के कंवल से शायरा की मुराद नफ्स, ख्वाहिशें,
تمنائیں، آرزوئیں، خواب ہیں جو کہ انسان کو متحرک بے چین رکھتے ہیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے، جبکہ چراغ کا مقدر ازل سے جلنا ہے، اسے خود جل کر روشنی دینا ہے۔ جلنا تو چراغوں کا مقدر ہے ازل سے، یہ دل کے کمل ہیں کہ بجھے ہیں نہ جلے ہیں۔ تیسرا سوال ہے جیم جز ہے، ایک شمع بجھائی سے کیا مراد ہے؟ ایک شمع بجھائی میں شاعرہ حوصلہ نہ ہارنے کا پیغام دے رہی ہیں۔ دکھ، مایوسی، شکستگی، نا امیدی سے دور رہنے کا پیغام، وقت کے سانچے میں حالات کے مطابق خود کو ڈھال لینا ہی زندگی سے سمجھوتا کرنا ہے۔ ایک شمع بجھائی تو کئی اور جلا لیں، ایک شمع بجھائی تو کئی اور جلا لیں، ہم گردش دوراں سے بڑی چال چلے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، دیے گئے جوابات میں سے درست جواب پر نشان لگائیں۔ الف، شاعرہ کو کس بات پر فخر ہے؟ نمبر 2، محبوب کے ہم قدم ہونے پر۔ ب، ایک شمع بجھائی تو نمبر 2، کئی اور جلا لیں۔ جیم ہے، یہ غزل کس مجموعہ کلام سے لی گئی ہے؟ نمبر 3، غزالہ تم تو واقف ہو۔ دال، جو جھیل گئے ہنس کے کڑی دھوپ کے تیور میں، کڑی دھوپ سے مراد ہے۔ نمبر 2، زمانے کے مصائب۔ ہے، پہلے شعر میں چلے کو کہیں گے قافیہ۔ نمبر 3، قافیہ۔ دال ہے، نازک تھے کہیں رنگے گلو بوئے سمن سے، میں رنگ و بو سے مراد ہیں۔ نمبر 2، جذبات۔ زے، غزل کا چھٹا شعر ہے، غزل کا یہ آخری شعر ہے کیونکہ اس میں تخلص استعمال نہیں ہوا، اس لیے ہم اس کو مقطع نہیں کہہ سکتے، یہ غزل کا آخری شعر ہے، چھٹا شعر غزل کا جو ہے یہ آخری شعر ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 3 پر، در ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں۔ مقدر، جذبات، گل، سمن، خورشید، شمع، گردش۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 4، کالم الف کے الفاظ کو کالم بے کے الفاظ سے ملائیں۔ کالم الف میں نمبرنگ کر رہے ہیں۔ چراغوں کا مقدر نمبر 1، رنگے گل نمبر 2، ستارے نمبر 3، ہنگامے سحر نمبر 4 اور کڑی دھوپ نمبر 5۔ ادھر ترتیب سے نمبر لکھ لیں 1 2 3 4 اور 5۔ اس کے بعد کالم بے کی طرف جائیں اور دیکھیں سر شام، سر شام کے ساتھ لکھیں نمبر 3، خورشید نمبر 4، تیور نمبر 5، بوئے سمن نمبر 2، جلنا نمبر 1۔ دوبارہ دیکھ لیں، سر شام کے ساتھ لکھنا ہے آپ نے 3، خورشید 4، تیور 5، بوئے سمن 2 اور جلنا 1۔ آپ ادا جعفری کی اس غزل کی ردیف اور قوافی کی نشاندہی کریں۔ ردیف، آخر میں آنے والے الفاظ، ردیف کی جو تعریف ہے وہ پہلے بھی بتا دی گئی ہے آپ کو۔ کسی شعر میں قافیے کے بعد آنے والے ایک جیسے لفظ یا ایک جیسے الفاظ جو کہ بار بار دہرائے جا رہے ہوں وہ ردیف کہلاتے ہیں، اور قافیے کسی شعر کے آخر میں آنے والے ہم وزن اور ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ ادا کی غزل میں ہیں ردیف ہے جو کہ ہر شعر کے پہلے مطلع کے دونوں مصروں میں اور اس کے بعد ہر شعر کے دوسرے مصرے میں بار بار دہرایا جا رہا ہے، ہیں، یہ غزل کی ردیف ہے۔ اور قافیے جو ہیں وہ ہیں بھلے، چلے، جلے، ڈھلے، ڈھلے، جلے، چلے، یہ سب قافیے ہیں۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے سرگرمیوں میں اس غزل کی ردیف ہیں
اور قوافی جو ابھی آپ کو بتائے گئے ہیں اپنی کاپیوں پر خوش خط لکھیں اور استاد کو دکھا کر تصحیح کریں۔ تو آپ کو ابھی قوافی بھی بتا دیے گئے ہیں، ردیف بھی بتا دی گئی ہے، اس کو اپنی کاپیوں پہ لکھیں۔ ادا جعفری کی کوئی اور غزل کاپیوں میں نوٹ کریں، آپ اس کی جگہ اس کی تشریح مکمل طور پہ لکھ لیں۔ جماعت کے کمرے میں اس غزل کو درست تلفظ کے ساتھ بلند آواز سے پڑھا جائے۔ اس کے بعد آپ کی کتاب کا پیج نمبر ہے 164، صفحہ نمبر 164۔ ادا جعفری کے سوانحی قوائف زندگی کے جو حالات ہیں اور شاعری کی خصوصیات سے طلباء کو آگاہ کیا جائے۔ آپ نے ابھی جو تعارف پڑھا ہے اس میں یہ چیزیں آپ کو فراہم ہو گئی ہیں، ان کے سوانحی قوائف بھی بتا دیے گئے ہیں اور ان کی شاعری کی خصوصیات بھی بتا دی گئی ہیں۔ طلباء کو آگاہ کیا جائے کہ غزل کے موضوعات وقت کے ساتھ ساتھ بدلے ہیں۔ پہلے صرف حسن اور عشق کی غزل کا موضوع تھا، اب اس میں ہر قسم کے موضوعات پر غزلیں کہی جا رہی ہیں اور تقریباً آپ کی یہ چاروں غزلیں جو ہیں اور ان میں یہ چار بات بار بار دہرائی بھی گئی ہے۔ آپ کی پہلی حسرت موہانی کی جو غزل ہے سیاسی حوالہ، اس کے بعد جگر مراد آبادی کی جو غزل ہے کلاسیکی غزل، اس کے بعد آپ کی جو ہے فراق گورکھپوری کی غزل، اس میں حسن تضاد، جدت، اور ادا جعفری بھی نئے دور کی شاعرہ شمار ہوتی ہیں، جدت پسند شاعرہ، یعنی ایک عورت کا اپنے حق میں آواز بلند کرنا، اور ایک عورت بھی ایک انسان ہے، اس کے بھی احساسات اور جذبات ہیں، شاعری اس کا بیان ہے۔ اور اس کے ساتھ ابھی آپ کو اور بھی بتا دیتے ہیں، اگر میسر آئے تو ادا جعفری کی خود نوشت جو رہی سو بے خبر رہی سے اقتباسات پڑھ کر طلباء کو سنائے جائیں۔ ادا جعفری کے مجموعہ کلام غزالہ تم تو واقف ہو سے کم از کم 2 اور غزلیں طلباء کو سنائی جائیں۔ ابھی یہ آپ کا اپنا جو ہے اپنی دلچسپی اور اپنی سرگرمی ہے، یہ آپ کو خود کرنی ہے۔ جہاں تک یہ رہا کہ غزل کے موضوعات کے حوالے سے بات چیت ہماری ہر غزل میں چلتی رہی ہے اور آپ کو نظم اور غزل کے موضوعات اور فرق بھی بتائے جا چکے ہیں۔ نظم کی تعریف، غزل کی تعریف، یہ آپ کو فراہم کر دیے گئے ہیں اور تقریباً ہر جگہ آپ کو پڑھ کر سنائے گئے ہیں، اور آپ کی کتاب میں بھی نظم اور غزل کا فرق موجود ہے۔ حمد اور نعت کی مشق میں دیکھیے گا، یہ آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 5 اور 6 ہوگا، جس میں نظم اور غزل کی تعریف کے ساتھ ساتھ ان میں جو بنیادی طور پہ فرق ہے وہ بھی بتایا گیا ہے کہ نظم اور غزل میں جو یہ فرق ہے۔ ادا جعفری جو ہیں، ان کی غزل کی جو اسلوب ہے، اسلوب غزل گوئی، اس میں تنزل کے عناصر، لطیف احساسات، ایک بے نام افسردگی اور جدائی کی کسک موجود ہے۔ ان کے کلام کی جو خوبیاں ہیں اور جن کا تعارف ہے اس میں ہے جناب، پہلی بات یہ کہ ان کو حسن کارکردگی کا صدارتی تمغہ مل چکا ہے۔ تمغہ برائے حسن کارکردگی یہ حکومت پاکستان سے حاصل کر چکی ہیں۔ کمال فن ایوارڈ جو ہے اکادمی ادبیات پاکستان کی جانب سے انہیں ملا ہے۔ ان کا جو اسلوب ہے، اس کی جو نمایاں خصوصیات ہیں، خوبیاں ہیں: جدید غزل، نئے موضوعات، لطیف احساسات، سادگی، سلاست، روانی شستگی، بے نام افسردگی اور سہل ممتنع۔ آپ کی کتاب کی یہ جو ہے ابتدائی صفحہ دیکھیے، جہاں پہ فہرست ہے، یہاں پہ جو حصہ نثر کے اسباق تھے یہ آپ کے مکمل ہو چکے ہیں، 13 اسباق۔ حصہ غزل دیکھیے، یہاں 4 غزلیں دی گئی ہیں حصہ غزل میں۔ پہلا ہے مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، حسرت موہانی۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے، نمبر 2 غزل، جگر مراد آبادی۔ غزل نمبر 3، سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں، فراق گورکھپوری۔ غزل نمبر 4، یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں، ادا جعفری۔ ہماری یہ غزلیں
غزل کا جو یہ حصہ ہے یہ مکمل ہو گیا الحمدللہ، حصہ نثر بھی ہمارا مکمل ہو گیا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہماری قواعد گرامر بھی مکمل ہو گئی ہے۔ یہ جو چار ہمارے شاعر ہیں، ان چاروں کا انداز مختلف ہے۔ آپ کو ان کی غزل کا کوئی بھی شعر تشریح کے لیے آئے، آپ کو جن باتوں کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہیں: حسرت موہانی، رئیس المتغزلین، ادبی رسالہ، اردو معلی، باغیانہ تحریریں، انگریز سامراج کی مخالفت، قید و بند، حبسیاتی شاعری، سخت سزائیں، روزانہ 1 من گیہوں پیسنا ہے، مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی۔ 1946 میں مسلم لیگ کے ٹکٹ پر مجلس قانون ساز کے رکن منتخب ہوئے۔ سیاسی جدوجہد تحریک کا حوالہ: قیام پاکستان کے بعد بھی بھارت میں مقیم رہے اور بھارتی پارلیمنٹ لوک سبھا میں مسلمانوں کی نمائندگی کی، مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی، کلمہ حق بلند کرتے رہے۔ غزل کا کوئی بھی شعر آئے، مفہوم بتاتے ہوئے سیاسی جدوجہد کا ذکر لازمی آئے گا، جس میں یہ سب باتیں شامل ہوں گی۔ اسی طرح غزل نمبر 2، آدمی آدمی سے ملتا ہے، جگر مراد آبادی، نیک درویش منش سلیم الطبع، ترنم خواں، خوبصورت آواز کے مالک، کلاسیکی روایت، اقدار کے حامی، خوبصورت سادہ دلکش انداز، سہل ممتنع، حسن تضاد، تصوف، معرفت، انسانی کیفیت و حالت کا بیاں، یہ ہے محاسن غزل جگر مراد آبادی۔ غزل نمبر 3، سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، شاعر فراق گورکھپوری۔ محاسن غزل: پہلی بات یہ کہ ان کو میر کے رنگ تغزل کا نمائندہ شاعر قرار دیا گیا ہے اور میر کو خدائے سخن کہا جاتا تھا۔ جدت، نیا رنگ، آہنگ، حسن تضاد، گو مگو، کشمکش، خیالات کی تکرار، چپقلش، دل و دماغ کی جنگ، اعجاز، اختصار، انسانی نفسیات، کیفیت کا بیان۔ اور حصہ غزل کی آخری شاعرہ: یہ فخر تو حاصل برے ہیں کہ بھلے ہیں، جن کی تحریر غزل ہے، شاعرہ ہیں ادا جعفری۔ تمغہ برائے حسن کارکردگی، کمال فن ایوارڈ اکادمی ادبیات سے انہوں نے وصول کیا، حکومت پاکستان سے تمغہ برائے حسن کارکردگی لیا۔ جدید غزل: نئے موضوع، لطیف احساسات، سادگی، سلاست، روانی شستگی، بے نام، افسردگی اور سہل ممتنع، یہ تھیں جناب محاسن غزل، ہر غزل کے ہر شاعر کی بنیادی اوصاف۔ اس کے ساتھ ہی الحمدللہ حصہ غزل آپ کا مکمل ہوا۔ چاروں غزلیں، چاروں شاعر، تعارف، غزل، مفہوم، الفاظ معنی، تشریحات: حسرت موہانی، جگر مراد آبادی، فراق گورکھپوری اور ادا جعفری۔ حصہ غزل الحمدللہ آپ کا مکمل ہو چکا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی فرہنگ ہے، جہاں پر آپ کی کتاب میں آنے والے مشکل الفاظ اور ان کے معنی درج ہیں۔ یہ آپ کی کتاب میں پیج نمبر 165 سے لے کر 176 تک، 176 تک، 165 سے لے کر صفحہ نمبر 176 تک فرہنگ ہے۔ تمام مشکل الفاظ اور ان کے معنی یہاں پر درج ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے، لازم ہے کہ آپ کسی بڑے کی موجودگی میں ان الفاظ کو پڑھیں، ان کے معنی پڑھیں، اور پھر آپ ان کی املا دیں گے اور ان الفاظ کے آپ جملے بنانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے نمبر اچھے آئیں تو پھر محنت کرنی ہے، محنت سے نہیں بھاگنا۔ اور جب ہم کسی کام میں دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں تو وہ کام ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔
لکھ کر مشق کرنا بہت ضروری ہے۔ فرہنگ کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ کلاس میں تو میں ہر گروپ کو 10 جملے بنانے کے لیے دیتی ہوں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس کا جملہ اچھا بنا ہے، بہتر بنا ہے۔ معنی بھی پڑھنے ہیں، الفاظ بھی پڑھنے ہیں، معنی بھی پڑھنے ہیں، الفاظ کے جملے بھی بنانے ہیں، الفاظ کی املا بھی دینی ہے۔ یہ آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، سب کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔